अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तब्दीली अवाम से इसी प्रोग्राम की दूसरी किस्त जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि अवाम के लेवल के ऊपर तब्दीली कैसे आती है, उसका दूसरा हिस्सा तो हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने अपनी बहस को छोड़ा था। मैं डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम से ताल्लुक़ है मेरा। और मेरा जो कहानी है, आप यहाँ पे दोस्त बात कर रहे हैं कि सोशल वर्कर, मैं ख़ुद एक सोशल वर्कर हूँ। और ये सोशल वर्करी अल्लाह के तरफ से एक दी हुई नियामत है। ये अगर एक इंसान सोचे कि मैं जो है ना सोशल वर्कर बन गया हूँ और मैं जाके काम कर रहा हूँ, तो मेरे ख़्याल में ये गलत बात होगी। ये कुदरत की तरफ से इंसान के दिल में जो बात होती है वो खून में वो शामिल होती है। सर, मेरा अपने खून में ये बात ऐसे शामिल हुई है कि मैं जहाँ पे भी किसी भी हालात में अगर एक जानवर भी मैं देखूं कि उनके ऊपर खून बह रही है या उन बीमार है, तो गाड़ी में मेरे पास दवाइयाँ पड़ी हुई है और मैं उनके लिए भी जो है ना खिदमत के लिए या अस्पताल तक रसाई के लिए मैं उनके लिए भी तैयार हूँ। सर, मैं कहानी की तरफ अगर हम आ जाएं, तो हमारा बटाग्राम खैबर पुख्तनख्वा का एक पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, बदकिस्मत डिस्ट्रिक्ट में कहता हूँ बटाग्राम को, कि बटाग्राम में हर हालात में वो सब खैबर पुख्तनख्वा में पीछे रहती है। फ़ंड के हवाले से हो, बाकी जो है ना जितनी भी सहूलियात हो उसमें सबसे पीछे है। बटाग्राम में हमारा जो इलाका है विलेज कौंसल पगोड़ा, तो वहाँ हमारा एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, और वो बना हुआ था 1976 में बना था। लेकिन जब 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला आया, तो ज़लज़ले में वो ख़राब हो गया था। गिरा नहीं था लेकिन ख़राब हो गया था। उनको गिराया गया। जब उनको गिरा दिया तो काम शुरू कर दिया। डीपीसी तक उन्होंने लोगों ने तो काम कर लिया। डीपीसी तक जब काम कर लिया तो ठेकेदार भाग गया, उसको छोड़ के भाग गया। ये प्रोजेक्ट था एरा वालों के पास। फिर हम ठेकेदार को ढूंढते रहे, आखिर किसी इलाके से हमें मिला और उसको वापस लाया। जब वापस लाया, लेकिन लाया किस तरीके से, ये भी मैं एक और बात बताऊं आपको। सोशल अकाउंटेबिलिटी के जब हम ट्रेनिंग हुई, तो उस ट्रेनिंग से हमने सीखा, ये ज़रूर सीखा हमने कि हम जो है ना किस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से जो है ना मुताल्लिक़ इदारे हैं उन तक जो है ना अपना दरख्वास्त और उन तक रसाई जो है ना वो मुमकिन बनाएंगे। तो उस तरीके से प्रॉपर तरीके से हम चले गए, उनको दरख्वास्त वगैरह दे के, तो वो ठेकेदार उन लोगों ने बुलाया और उसको वापस ला के, तो उन्होंने आखिर बीम तक काम करके फिर भाग गया। 12 साल तक हमारा स्कूल बंद पड़ा हुआ था। ये 12 साल में आप खुद सोचें कि इसमें इंसान के ऊपर और उस बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये मुताल्लिक़ इदारों के पास, जिसमें जो है ना एनजीओ भी शामिल हैं, गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल हैं, सबके आगे जो हमारे तंजीमी लोग थे, जो गांव से सब ने तंजीम बनाई हुई थी, उन लोगों को साथ लेके और हम मुताल्लिक़ इदारों तक जाते थे कि हमारे बच्चों के ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई और इनके लिए आप कुछ करें खुदारा। गवर्नमेंट के इदारों ने कोई दिलचस्पी ख़ास तौर पे नहीं ली। यूनिसेफ ने हमें जो है ना टेंट दे दिया, कपड़े का टेंट था, तो उसमें बच्चों ने पढ़ाई दोबारा शुरू कर ली 12 साल के बाद। जब वो टेंट भी हवा से और धूप से ख़त्म हो गई, तो उसके बाद फिर हमें शेल्टर दे दिए। उस शेल्टरों में वो बच्चे पढ़ते रहे। 12 साल के बाद एरा वालों के पास हम गए, मुतल्लिका परवेज़ खटक साहब के पास, हमारा जो वज़ीर आला है उनके पास हम गए, महकमा तालीम के पास हम गए। ये रिस्क हम उठाते रहें, उन लोगों के पास हम जाते रहें। आखिरकार आज अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो प्राइमरी स्कूल है हमारे कोलाई गांव का, तो आज बन गया और उसमें आज बच्चे सबक पढ़ रहे हैं। अब जनूब की तरफ चलते हैं। डीआई खान जी, जैसे कि मैंने अपने तारुफ़ में बताया था कि मैं मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के साथ काम करती हूँ। तो जब ये ट्रेनिंग हमने करवा रहे थे, शोरकोट है डीआई खान की, शोरकोट का इलाका है यूनियन काउंसिल शोरकोट में, तो वहाँ पे हमने लोगों को इकट्ठा किया था और वहाँ उनको तरबियत दे रहे थे कि किस तरह से आपने अपने इश्यूज़ को उठाना है और कैसे उनको हल करना है। तो उस इलाके में 2010 में आया था सैलाब,
اور سیلاب سے BHU کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. تو جب اس ٹریننگ کے دوران میں ہمیں لوگوں نے کہا کہ یہاں اس کا مسئلہ حل کیا جائے. اور دلچسپ بات جو میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ ہماری اس یونین کونسل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مدرسہ بھی ہے اور ان کا گھر بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اتنا حالات خراب تھے کہ لوگوں کو ہمیں کہنا پڑا کہ ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے پھر ان کو کہا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ایک تمام لوگ مل کر درخواست لکھیں, اس کی قرارداد بنائیں اور ہم MNA MPA سے جا کر بات کریں گے. اور اسی پر پھر ہم آگے اکٹھے ہو کر گئے اور درخواست کو ہم نے کمشنر صاحب کے اس وقت موجود تھے طارق مسعود صاحب, انہوں نے ہماری بہت توجہ کے ساتھ بات نہ صرف سنی بلکہ وہاں پر ایک ڈاکٹر کو تعینات بھی کر دیا. اور اب جو BHU ہے وہاں کا شورکوٹ کا, وہ ماشاءاللہ فعال بھی ہے. اور اس کے فعال ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے, چونکہ وہ بہت 20 سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, جو وہاں کا سول ہسپتال ہے. تو وہ پہلے سارے مریض وہاں جایا کرتے تھے. اب جب یہ BHU فعال ہو گیا تو جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں کے مریض بھی ادھر ہی آتے ہیں, اور جو دباؤ تھا سول ہسپتال پہ وہ بھی یقیناً کم ہوا ہوگا, اور خواتین کی جان بھی بچی ہوگی, جو سب سے بڑی بات ہے. چونکہ جو ماں بننے والی خواتین ہوتی ہیں وہ جب چنچی کے اوپر اتنا لمبا سفر کر کے جائیں گی تو آپ خود سوچئے کہ ان کی کیا حالت نہیں تو یہ ہوگی. ایک دم جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر کیسے مل گیا, کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ سے میں نے کہا نا کہ یہ ہم نے اس پر بات کی تھی, کمشنر صاحب سے بات کی تھی. بٹ کمشنر صاحب نے آپ کی بات ان لوگوں نے ان لوگوں نے ہماری اس درخواست کے اوپر جو ہے وہاں پہ بات کی اور ہمیں ایک ڈاکٹر اویلیبل کر کے دیا تھا. میرا تعلق سوات سے تحصیل خواجہ خیلہ سے ہے. سوات تو ویسے ہی دنیا میں ایک جنت وزیر وادی سمجھی جاتی ہے, دنیا کا دوسرا سوئٹزرلینڈ, لیکن قدرتی آفات اور انسانی آفات اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. 2008 سے جہاں آپریشن ہو رہا تھا خواجہ خیلہ میں, ہماری تنظیم تقریباً 2002 میں وجود میں آئی ان مسائل کے حل کرنے کے لیے. 2008 میں وہاں آپریشن شروع ہوا, ساری سرگرمیاں ہماری ختم ہو گئی. وہاں آپریشن ہو رہا تھا, ہمارا علاقہ جو تھا وہ محفوظ تصور کیا جا رہا تھا کیونکہ وہاں آرمی کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا اور وہاں سیکیورٹی کو بہت ٹائٹ کیا گیا تھا, تو اس لیے وہ علاقہ ذرا محفوظ تھا. دوسرے علاقوں سے جہاں آپریشن ہو رہا تھا اور طالبان وہاں پھر رہے تھے, ان علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے ہمارے علاقے میں آ رہے تھے. وہاں ایک برڈن بن گیا, لوگوں کا ہجوم بن گیا, ان کو خوراک کی فراہمی اور ان کو جگہ دینے کی مسئلہ بن گیا. تو ہماری تنظیم نے ان کو اسکولوں میں بٹھایا, جگہ دی, مساجد میں آباد کیا اور ان کی خوراک کا انتظام کیا. 2018 سے ہمارا تعلق عمر اظہر خان فاؤنڈیشن کے ساتھ بن گیا. 2018 میں ہم یہاں ٹریننگ کے لیے آئے. سوشل اکاؤنٹیبلٹی ٹریننگ کے بعد ہم نے ڈسٹرکٹ سوات میں ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا عمر اظہر خان فاؤنڈیشن کے ساتھ. وہاں پر تقریباً علاقے کے 100 سیپس, وہاں مسائل آ گئے تنظیموں کے, مختلف تنظیموں کے, اور 100 سیپ بن گئے. ان میں سے ہم نے عمر اظہر خان فاؤنڈیشن کی دی ہوئی ہدایت, ان کے ٹریننگ کی دی ہوئی ہدایت اور طریقہ کار کے مطابق ہم نے قراردادیں لکھی اور ان قراردادوں کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہم لے گئے. وہاں پر ہمارا ایک مسئلہ تھا ولیج کونسل, یونین کونسل جانو جو کہ خواجہ خیلہ کے ساتھ بالکل متصل ہے, ان کا ایک نالہ تھا. اس نالے پر کچا برج تھا, رسیوں کا برج بنا ہوا تھا. نالے کے پار لڑکیوں کا اسکول تھا اور گاؤں کی دوسری طرف بھی اسکول تھا. آدھی آبادی نالے کے اس پار تھی اور آدھی آبادی نالے کے اس پار. تقریباً 5000 گھرانے وہاں پر موجود تھے جو اس نالے سے متاثر ہو رہے تھے. خاص کر بارشوں کے دنوں میں وہاں پر بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا. جب بارش ہوتی تھی اور ندی نکل آتی تھی تو وہ بچوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی. وہ پتھروں پر وہ چھلانگیں لگا کر پھر وہ ندی پار کرتے تھے. تو مسئلہ بہت بڑا تھا. وہی مسئلہ ہم نے ڈسٹرکٹ ناظم کے ساتھ شیئر کیا, قرارداد لے کے گئی. ناظم تو پہلے مانا نہیں کیا, میرے ساتھ اپنے جو کونسلرز ہیں میں ان کی ہدایت پر ADP بناتا ہوں. آپ کی قرارداد کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کس طرح فنڈ لا سکتا ہوں. لیکن پھر ہم نے اسی یونین کونسل کے ناظم کو ساتھ ملا کے اپنے ساتھ لے کے گئی اور ڈسٹرکٹ ناظم سے ارتجا کی کہ یار یہ مسئلہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا ہے. تو اس ناظم صاحب نے پھر اس وقت وہ علاقے میں آ کر اس کا سروے کیا, انجینئر اپنے ساتھ لے کے آئے, 60 لاکھ روپے اس کے لیے بجٹ بنایا, تمام یونین کونسل سے اکٹھا کیا بجٹ, اور وہی پھر اس نے اکتوبر 2019 میں اس کا افتتاح کیا. MPA کے ساتھ مل کر, ہمارے علاقہ کا جو MPA ہے سردار خان, اس کے ساتھ مل کر پھر اس کا اکتوبر 2019 میں اس کا افتتاح کیا. 2020 میں تقریباً وہی کام ختم ہو گیا ہے. اب لوگوں کو بہت ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور لوگ آسانی کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں. تقریباً 25,000 لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. فیسینیٹنگ سٹوری.
جی جیسا کہ میں نے بتایا مردان سے میرا تعلق ہے، تو مردان تو کے پی کے جو ڈیولپ سٹیز ہے اس میں شمار ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سے مسئلے تھے، لیکن جو بہت بڑا ایشو تھا وہ پانی کا تھا۔ جو بغدادہ یونین کونسل ہے اس کے مضافات میں جو گاؤں ہے وہاں پہ پانی کا بہت بڑا ایشو تھا، اور ایشو یہ بھی تھا کہ وہاں پہ ٹیوب ویل بنا تھا لیکن وہ آپریٹ نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 2011 میں یہ ٹیوب ویل بنا تھا اس میں، اور اس کے بعد یہ بس خالی پڑا تھا، اس میں پانی کا ایشو حل نہیں ہوا تھا۔ ہمیں 2015 میں اس کا پتہ چلا، مختلف لوگوں نے بتایا کہ یہ ٹیوب ویل بنا ہے، لیکن ہمیں پانی کا مسئلہ ہے، ہم ادھر ادھر سے دوسرے گھروں سے، دور گھروں سے پانی لاتے ہیں، کوئی پائپ کے ذریعے لاتا ہے، کوئی بچوں کے ذریعے لاتا ہے، کوئی خواتین کے ذریعے لاتے ہیں پانی۔ تو اگر یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ جو ٹیوب ویل بنا ہے اگر یہ آپریٹ ہو جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 2015 میں ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا، ہم ٹی ایم اے کے پاس گئے، پبلک ہیلتھ کے پاس گئے، لیکن وہ لوگ ہماری بات نہیں سن رہے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ایسا کیا کرے کہ یہ ٹیوب ویل بھی آپریٹ ہو جائے، کیونکہ اس میں ایک واچ مین لگے گا اور ایک آپریٹر لگے گا۔ یہ دونوں بندے وہاں نہیں تھے، اسے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملے تھے، تو ظاہر ہے ٹیوب ویل نہیں چل رہا تھا۔ پھر 2017 میں اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کے پاس جائیں اور مسئلے کو کس طرح ہائی لائٹ کریں۔ 2017 میں عمر فاؤنڈیشن کے ساتھ ٹریننگ میں پتہ چلا کہ ہم نے مسئلے کو لوگوں کے سامنے کیسے لانا ہے، پبلک کے سامنے کیسے لانا ہے۔ ان کو ریئلائز کیا کہ یہ ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے اور آپ لوگوں کا ہے، اس میں آپ لوگ ساتھ دیں گے تو ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں گے۔ ان کو ساتھ لے کے ہم نے مختلف قراردادیں پاس کی، پھر پبلک ہیلتھ والوں کے پاس گئے، وہ ہمیں ٹرہاتے تھے کہ نہیں یہ نہیں بنا ہے اور ہمارے پاس کاغذوں میں نہیں ہے۔ تو جب ہم نے ان کے تمام ریکارڈ نکالے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹیوب ویل موجود ہے اور یہ کاغذوں میں بھی بنا ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے یہ۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں اس کا بجٹ نہیں ملا تو ہم اس میں امپلائیز نہیں دے سکتے، جو 2 بندے ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن مسلسل فالو کے بعد لوگوں کو لے جاتے تھے اور پبلک ہیلتھ والوں کو مطلب زبردستی پکڑتے تھے، وہ ہمیں ٹرہاتے تھے، کبھی ملتے نہیں تھے، لیکن بالآخر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اس مسئلے کو حل کر کے رہیں گے۔ تو 2019 میں جا کے یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور وہاں پہ ان کو جو واچ مین اور آپریٹر کی ضرورت تھی ٹیوب ویل میں وہ مل گئے، اور اس طرح ٹیوب ویل آپریٹ ہو گیا۔ اور وہاں تقریباً پہلے جب یہ ٹیوب ویل بنا تھا تو تقریباً 1600 گھرانے تھے، لیکن اب وہاں پہ آبادی بڑھ گئی ہے تو تقریباً 3000 گھرانے ادھر موجود ہے، اور وہاں پہ کھیت بھی ہے، مختلف لوگوں کی زمینیں ہیں، تو ان کو بھی پانی مل رہا ہے اور اس سے گھروں کو بھی پانی مل رہا ہے۔ تو یہ 2019 میں پھر یہ ٹیوب ویل آپریٹ ہو گیا۔ میرا تعلق ضلع کوہاٹ کے تحصیل لاچی کی یونین کونسل لاچی رورل سے ہے۔ تو یہ مالی لحاظ سے بہت ہی یہ ہے کہ یہ آئل اینڈ گیس زون ہے ہمارا۔ ہماری یو سی میں لاچی رورل میں 3 آئل اینڈ گیس ویل ہے جو روزانہ کی بنیاد پر پروڈکشن دے رہا ہے حکومت پاکستان کو، لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی ہم زندگی کے جو بنیادی ضروریات ہیں اس سے ہم محروم ہیں۔ اس میں ایجوکیشن ہے، پینے کا پانی ہے، سڑک ہے، ہیلتھ ہے، یہ سب سے ہم محروم ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک تنظیم بنائی 2002 میں۔ تو تنظیم کی ہم نے اس لیے بنائی کہ ہمارے مسائل جو ہے، جو ہمارے سیاسی نمائندے ہوتے ہیں، یہ الیکشن کے دوران تو پہلے آتے ہیں آپ کے پاس، لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارے پورے پاکستان کی یہی حالت ہے، صرف ہمارے ضلع کی بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک تنظیم بنائی کہ تنظیم کی وجہ سے بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ میں ابھی کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ باؤنڈ ہیں جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں، یہ بغیر فیزیبلٹی رپورٹ کے ان کے اپنا ایک مسئلہ جو ہے، اس میں جو کلچر چل رہا ہے کہ اپنا بندہ ہے تو اپنے بندے کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ اسی بندے کے لیے ہوتا ہے، چاہے اس کے فیزیبلٹی ہو یا لوگوں کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اسی کے لیے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو ہم بھی مجبور تھے، ہم نے اس لیے تنظیم بنایا۔
تو تنظیم تو ہم نے 2002 میں بنایا تھا، مختلف UNDP کے ساتھ کام کیا، برانی پروجیکٹ کے ساتھ کام کیا، اسٹرائڈ کے ساتھ کام کیا، لیکن یہ تھا کہ ہم یہ نہیں تھے کہ بس پروجیکٹ آیا ہمارے ساتھ کام کر کے جو کام انہوں نے دیا اور ہم نے کر دیا وہ چل دیا، ہماری تنظیم بھی آرام سے بیٹھ گئی. لیکن جب ہم عمر اظہر خان فاؤنڈیشن سے 2018 میں انہوں نے جو سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا ہم نے طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے مسائل کا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا کام ہے، تو ہم نے وہ اٹھایا. تو پھر ہم نے اس کے لیے سوشل عمر اظہر خان فاؤنڈیشن کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے اپنے علاقے کا ایک سوشل ایکشن پلان بنایا، جس میں ہمارے پاس تقریباً 241 مسائل ہمارے پاس پورے ڈسٹرکٹ کے آئے تھے. تو مسائل تو بہت زیادہ تھے، پورے ڈسٹرکٹ تھا، اس میں ہمارے پاس مطلب ہے کہ بہت اور ساری بھی تنظیمیں ہیں وہ بھی کام کرتی ہے. پہلے ہم 4 تنظیمیں تھے، اب شکر ہے 12 تنظیمیں ہم ٹوٹل کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کوہاٹ میں. تو ہم نے اپنے ضلع کے، ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی اپنے علاقے کے مسائل اٹھاتے ہیں، تو ہم نے اپنے تحصیل میں اپنی UC کے مسائل کو اٹھایا کہ ہمارے پوری UC میں ابھی تک ایک بوائے ہائی اسکول ہے پوری UC میں، اور پرائمری اسکول تو شکر ہے گرلز کا اور بوائز کا دونوں موجود ہے، لیکن ایک مڈل گرلز اسکول ہے، باقی اس میں گرلز کی آبادی کتنی ہے آپ کی؟ آبادی تقریباً 3000 اس UC کی بنتی ہے. تو لوگ مائیگریٹ ہو گئے، پہلے اس کی آبادی بہت زیادہ تھی لیکن بنیادی سہولات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مائیگریٹ ہو گئے. سارا ہمارا علاقہ بھی کراچی میں اور لاہور میں رہ رہا ہے، تو اسی وجہ سے وہ لوگ ادھر چلے گئے. ابھی 3000 3500 کی آبادی بنتی ہے. تو اس میں ہمارا جو لوگوں کا آمدن کا ذریعہ ہے وہ مال مویشی، زیادہ تر لوگوں کی آمدن کا ذریعہ مال مویشی ہے. تو ہمارے جو بیسک مسائل تھے اس میں سے ہماری تعلیم کا مسئلہ تھا اور مال مویشی کا جو اسپتال تھا، کوئی بھی اس میں سہولت موجود نہیں تھا. تو سب سے پہلے ہم نے ان 2 مسائل کو اٹھا دیا. تو عمر اظہر خان فاؤنڈیشن والی ٹیم آ کے ہمارے ڈسٹرکٹ کوہاٹ کے اسٹیک ہولڈر سے ہماری ملاقات کروائی، ان کے پاس ہم چلے گئے. تو 2018 میں ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہاں ایک پروجیکٹ آیا تھا اسٹرائڈ کا، جو سیکنڈ شفٹ کی اسکولیں چلاتی تھی. تو اسے ہمیں تحصیل اپنے UC کے لیے ایک گرلز ہائی اسکول ملا جو ہم سیکنڈ شفٹ میں چلاتے تھے. لیکن بدقسمتی سے وہ پروجیکٹ تھا 1 سال چلا اور ابھی مطلب ہے وہ بند ہو گیا. لیکن پھر بھی ان کوششوں کی وجہ سے وہ ابھی DP میں MNA صاحب نے ڈالا ہے، شہریار افریدی نے، شاید امید کرتے ہیں کہ وہ آ جائے. لیکن جو ہمارا سب سے بڑا جو لوگوں کا مسئلہ ہے، تعلیم کا وہاں فقدان ہے، لائف سٹاک کا مسئلہ ہے کہ مطلب ہے کہ مال مویشی وہاں پہ زیادہ تر بیمار ہوتے ہیں اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ہم عمر اظہر خان فاؤنڈیشن ٹیم کے ساتھ مل کر لائف سٹاک ڈائریکٹر کے پاس گئے. وہاں پہ ہمارے ساتھ ملا ان کے ڈائریکٹر شاہ سور صاحب، جو ہمیں بڑے اچھی طریقے سے ملا، بڑے اچھی طریقے سے گائیڈ کیا. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس، ہم نے اسپتال کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں لائف سٹاک کی اسپتال دے دیں. تو اسی نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ DP میں یہ اسکیم نہ ہو تو ہم تو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس نے ایک سلوشن ہمیں بتایا، ایک طریقہ بتایا کہ آپ کے لیے ہم جب بھی آپ چاہیں تو آپ کو ہم ایک کیمپ لگا سکتے ہیں آپ کے علاقے میں، جہاں بھی آپ چاہیں تو آپ کے لیے ہم کیمپ لگائیں گے. تو جب بھی ہم ان کو کال کرتے ہیں، جب بھی ان کو ہم بلاتے ہیں، ان کی ٹیم ہمارے علاقے میں آتی ہے، فری کیمپ کرواتی ہے. اب صرف OPD کی فیس لیتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے اس میں تقریباً 11 کیمپ کیے ہیں اور 2800 جانوروں کو ہم نے مطلب فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہاں پر، اور لوگ اس سے بہت خوش ہیں. میرا تعلق پشاور سے ہے. میں ایک شاعر ادیب کی حیثیت سے بھی کام کر رہا ہوں اور 3 کتب میرے چھپ چکے ہیں. اس کے علاوہ سیاسی کارکن بھی ہوں، سوشل ایکٹیوسٹ کے علاوہ. میں پشاور کے ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جو بہت پسماندہ ہے. اس میں مسائل کے ڈھیر ہیں. تو سن 2017 میں عمر اظہر خان فاؤنڈیشن پشاور میں آیا. ان لوگوں نے ادھر ہمارا جو ایک ٹریننگ کا نشست کر لیا 2-3 روز کا ان لوگوں نے، اور اس میں ہمارے میڈم راشدہ نے بہت اچھی طریقے سے ہمارا ٹریننگ کیا. اور اس ٹریننگ کے نتیجے میں ہم آگے بڑھ کر ہم نے سیب بنائے اور اپنے علاقے کے جو مسائل تھے وہ متعلقہ حکام کو پیش کیے. اس میں ہمارا ایک بڑا مسئلہ آلودہ پانی کا تھا. سن 2015 میں ہمارا ایک ٹیوب ویل بنا اور اس کا پائپ لائن 2017 میں ختم ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا. تو ہم آلودہ پانی پورا علاقہ پیتے تھے. تو پھر ہم نے اس کی وساطت سے سیب بنائی اور پبلک ہیلتھ کو ایک درخواست دے دی ہے ان کی وساطت سے، اور ان لوگوں نے پھر اس پر کام شروع کیا. تو کیونکہ میں علاقے کا کونسلر ہوں تو اپنے ولیج کونسل میں پھر MPA صاحب کو بلایا اور اس کو بتایا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہم نے پبلک ہیلتھ کو یہ درخواست بھی دی ہے.
तो फिर उनकी मेहरबानी से 2018 में 19 में उसके लिए फ़ंड मुख्तस किया MPA साहब ने 32,80,000 का फ़ंड एस्टिमेट बना उसका, और अभी जुलाई में वो जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट किया। अभी हमारा पूरा इलाका साफ पानी पी रहा है, ओपन पाइप डाले हैं और पूरा इलाका साफ पानी पी रहे हैं। इसके अलावा हमारे इलाके में क्योंकि पेशावर से हम नज़दीक है लेकिन बदकिस्मती से हम पसमानदा हैं, 15,000 की आबादी के लिए हमारा सिर्फ एक मिडिल स्कूल है लड़कियों के लिए, और 15,000 के आबादी के लिए लड़कों के लिए सिर्फ मिडिल स्कूल है। फिर इनसे आगे ये बच्चे जाकर 4-5 किलोमीटर दूर इन लोगों को जाना पड़ता है। तो अभी इस प्रोजेक्ट में इन पर मज़ीद काम इन लोगों के साथ जारी है और इंशाल्लाह ये भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। नाजरीन, बहस हमारी जारी है। इस प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा आप अगले प्रोग्राम में देख सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।